बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 20 जून है। इस वीडियो में बात करेंगे उस इंटरव्यू की जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब ने एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को ARY चैनल पर, और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। और इस वीडियो में इस हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे कि क्या अब वाकई मामलात उस जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं जिसके बारे में सिर्फ इशारे मिल रहे थे, चैमगोइयाँ चल रही थी। मेरी जो लास्ट वीडियो थी लगभग 4 दिन पहले, उसमें मैंने तज़किरा किया था कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और तरीन जहांगीर तरीन, उनका बाप बंद और एक नया ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ईद के बाद आ सकता है। क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को कोई डेडलाइन दी गई है कि ईद तक जो है वो ख़ुद को माइनस कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात से, तो उनकी पार्टी का उनके बगैर कोई मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल हो सकता है। वरना फिर ये जो सिलसिला है क्रैकडाउन का, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे, लेकिन जो 3-4 दिन की अदम हाज़िरी है मेरे चैनल पर, वो बिल्कुल जो है वो पर्सनल रीज़न्स की वजह से थी। कुछ ज़ाहिर है कि आजकल मौसम तब्दील हो रहा है तो तबीयत भी बंदे की ख़राब हो जाती है। आजकल अगर कोई बंदा ब्रेक ले, सियासत से ब्रेक के ऊपर भी ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन अगर हम अपने चैनल से ब्रेक ले लें किसी भी रीज़न से, तो फिर लोग जो है वो ट्विटर के ऊपर आकर, पुरानी वीडियोस के नीचे आकर कमेंट्स करने लगते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि इस बंदे ने वीडियोस करना छोड़ दी, बात करना छोड़ दी। मैं ज़ाहिर है कि इन वजूहात की वजह से अपने चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं कर पा रहा था, तो लोगों ने जो नीचे तबसरे करना शुरू कर दिए वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं इस इंटरव्यू के हवाले से। आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोग जो है वो इस इंटरव्यू को देख चुके हैं। इंटरव्यू से जो मोटी मोटी 5-6-8 समझ लें कि जो बातें सामने आती हैं वो मैं सामने रखता हूँ। फिर तहरीक इंसाफ ने जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, उस रद्द-ए-अमल में बहुत सारी चीज़ों के जवाब मौजूद हैं, और फिर हम बात करेंगे उस पॉसिबिलिटी की कि क्या ये पॉसिबिलिटी वाकई क्रिएट हो सकती है और उसमें असद उमर साहब का क्या किरदार होगा। देखिए, असद उमर साहब ने जब इस्तीफ़ा दिया था तो आपको याद होगा कि असद उमर साहब का वो पहला इस्तीफ़ा था जिसमें किसी शख्स ने जेल से निकलने के बाद, नेशनल प्रेस क्लब पहुंचने के बाद बड़ी तवील गुफ्तगू की, और जिस तरीके से बाकी लोगों ने एक स्क्रिप्ट पढ़ा था, उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, ज़रा थोड़ा सा मुफस्सिल बात की। और उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, इमरान खान को छोड़ रहे हैं, या अपनी पार्टी जो है उससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, या सियासत जो है वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ, और बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोर कमेटी का मेंबर होने के नाते उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर वो खुलकर बात कर सकें। लिहाजा वो इन दो अहम ओहदों से मुस्ताफ़ी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। जब उन्होंने ये बात की तो ये बिल्कुल डिफरेंट बात थी बाकी उन लीडर्स से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। इसके हवाले से मैंने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की थी, मैं प्रेस क्लब में ही मौजूद था जब असद उमर साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असद उमर साहब जो ये कहकर छोड़ कर गए थे कि वो खुलकर गुफ्तगू करना चाहते हैं मुल्की इशूज़ के ऊपर, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू नहीं की, वो नज़र नहीं आए। कहीं पर उनको जो है वो पब्लिक में रोक कर बात करने की कोशिश तो की गई, उनके सामने मोबाइल फ़ोन रख कर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन असद उमर साहब ने वहाँ पर, आपको मालूम है कि बड़े नपे तुले जो है वो जवाब दिए, कोशिश की कि अवॉइड करें, खुलकर बात ना करें। तो वो जो उनका पॉइंट था कि वो खुलकर बात क्योंकि करना चाहते हैं, इस वजह से वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो वो बात दुरुस्त नहीं थी। असद उमर साहब ने जो है जब इस वक्त उन्होंने पार्टी के ओहदों को छोड़ने का ऐलान किया था तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात को कंडेम किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहने का अज़्म ज़ाहिर किया था, और उन्होंने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के जो 1971 के बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सबसे गंभीर हो चुके हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त 5 मेन स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के इन मसाइल में। एक है पाकिस्तान की मिलिट्री और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी है पाकिस्तान की अदलिया, तीसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौथी है PDM की जमातें, और पाँचवीं जो है उन्होंने कहा था वो पाकिस्तान के अवाम हैं। और उन्होंने ये कहा था उन्होंने कि सब के सब फंस चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट फंस चुकी है, अदलिया फंस चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में है, PDM बंद गली में है, और अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा वो जो सजेस्ट करते हुए नज़र आ रहे थे उस वक्त जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम ओहदों से इस्तीफ़ा दिया कि वो किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और बैठकर मुल्क के फैसले करें। लेकिन फिर वक्त गुजरता है, और वक्त गुजरने के बाद जब वो ये इंटरव्यू देते हैं, ये इंटरव्यू इंटरेस्टिंगली उस दिन होता है जिस दिन इस्लामाबाद में उनकी चेयरमैन
چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ایک بریف انٹریکشن بھی ہوتا ہے عدالت میں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بھی بات کی، اور جس وقت اسد عمر صاحب یہ انٹرویو دینے آئے اور انٹرویو کا آغاز ہوا، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا اس میں کوئی ٹیسٹ اپروول شامل ہے، لیکن جس وقت وہ یہ انٹرویو کر چکتے ہیں اس کے بعد ایک بڑا اسٹرانگ رد عمل سامنے آتا ہے۔ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس انٹرویو کے دوران بہت سارے معاملات پر کھل کر بات کرتے ہیں، لیکن کہیں پر گریز کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت ساری پالیسیز سے اور طریقہ کار سے، اسٹریٹجی سے جو ہے وہ اختلاف تھا، اینڈ گول کو وہ یہی سمجھتے تھے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جا رہا تھا اس سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اس اختلاف کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا، اور وہ اپنا جو اوپینین ہے وہ بارہا تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کر چکے تھے، لیکن پھر تحریک انصاف کی طرف سے جو رد عمل آتا ہے وہ مختلف ہے۔ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے موٹی موٹی جو باتیں کی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ کہ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے 2021 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ انتخابات نہیں لڑیں گے، یعنی کہ وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، وہ پالیٹکس بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ان کا گھر بہت دور ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بابا ہو چکا ہوں، لہٰذا میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، واٹ فار، میں اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو فار وٹ ایور ریزن، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا اسلام آباد، کراچی اور ادھر ادھر اس تمام میں جو ہے وہ شٹل کرنا۔ لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اب فضا بن چکی ہے، جو صورتحال بن چکی ہے، اب مجبوری بن گئی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن الیکشن لڑیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کریں گے، یہ بھی وہ بات کر دیتے ہیں۔ پھر وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ بہت سارے جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بنی 2018 کے انتخابات میں، وہ تقریباً 1.25 کروڑ ووٹس لیے، لیکن پھر 2.25 کروڑ ووٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے لیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے 2.25 کروڑ ووٹ لیے ہوں ان کے ساتھ ہم بات چیت نہ کریں؟ ہمارا یہ اوپینین ہو سکتا ہے کہ وہ کرپشن میں ملوث ہیں، انہوں نے مختلف جو ہے وہ جرائم کیے ہوں گے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کی سزا اور جزا، اس کا پروسیس ہونا چاہیے، لیکن اتنے زیادہ ووٹ لینے والوں کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بات نہ کریں؟ تو بات چیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو الیکٹیبلز ہیں، پارٹی میں موجود جو مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، جن کا اپنا ایک تھوڑا بہت ووٹ بینک 20-30 ہزار 40 ہزار ووٹ بینک موجود ہے، ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور رابطے میں رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو بار بار انویٹیشن ملا استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ انویٹیشن اسی چیز کا تھا کہ جب یہ جہانگیر ترین، علیم خان اور یہ لوگ یہ سب ایونٹ کر رہے تھے، استحکام پاکستان پارٹی لانچ کر رہے تھے، وہ غالباً یہ چاہتے ہوں گے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ان کو جوائن کرے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کا نہ تو حصہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، نہ بنیں گے۔ وہ ود ان پاکستان تحریک انصاف رہتے ہوئے کوئی کردار ادا کرنے کی انڈیکیشنز دیتے ہوئے اس انٹرویو میں نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو بالکل بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، اور یعنی کہ تنقید ٹیسٹ قسم کی کچھ ایشوز کے اوپر، کچھ باتوں میں ان کی تنقید جھلکتی تھی، لیکن جس طریقے سے باقی کچھ لوگوں نے ٹارگٹ کیا عمران خان کو، انہوں نے وہ کام نہیں کیا اس انٹرویو میں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے اپروول کے بغیر، عمران خان کے ووٹ بینک کے بغیر سیٹس نہیں جیت سکتے۔ ان کا جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ فیوچر، وہ سٹاک ہے، وہ بلیک ہے، اس میں آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آتی عمران خان کے بغیر۔ اور مائنس عمران خان کے اوپر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اس وقت پاسبل ہے جب عمران خان خود کو خود مائنس کرے، اور یہی وہ بات ہے جو چل رہی ہے کہ عمران خان خود جو ہے وہ اپنا رول پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہ رہیں، وہ لیڈ نہ کر رہے ہوں، ان کا اپروول شامل ہو، جماعت کو سروائیو کرنے کا طریقہ کار، یہی وہ براڈر کنٹورز ہیں جن کے اوپر بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی ہے وہ نوشتہ دیوار تھی۔ اس انٹرویو سے پتہ چلتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے، جو طریقہ کار چل رہا تھا، اس میں یہ تھا، اندازہ تھا کہ 9 مئی ہوگی، لیکن اسد عمر صاحب نے انٹرسٹنگلی یہ 9 مئی کا پتہ ہونے کے باوجود جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے تحریک انصاف نہ چھوڑی تھی، نہ انہوں نے عہدہ چھوڑا تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے چہرے کے طور پر اس تمام کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں اس تمام وقت۔ پھر جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ ایک ایموشنل سبجیکٹ ہے، اور یہ بات وہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ وہ جوائن نہیں کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس ریبٹل کی طرف۔ اس
جواب کی طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا. اور انٹرسٹنگلی یہ انٹرویو ختم ہونے کے ود ان آورس یہ بڑا مفصل قسم کا جو ہے وہ جواب، یعنی کہ اس کو جانچا گیا، پرکھا گیا، سنا گیا. اس انٹرویو کو سننے کے بعد ایک بڑا مربوط قسم کا رد عمل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کیا کہا؟ جو رؤوف حسن صاحب ہیں انہوں نے یہ جاری کیا، جو ان کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ اسد عمر کے خیالات میں ابہام اور کنفیوژن واضح ہے. اسد عمر کا یہ دعویٰ کہ چیئرمین کی اسٹریٹجی پر اختلاف کے باعث سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریوں سے الگ ہوا حقیقت سے متصادم دکھائی دیتا ہے. اسد عمر کو چیئرمین یا جماعت کے فیصلوں سے اختلاف تھا اور وہ ان پر عمل درآمد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو اسی وقت جس وقت وہ یہ نہیں سمجھتے تھے اس وقت انہیں منصب سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا. اسد عمر نے یہ تسلیم کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ بندی تحریک انصاف کے کسی اجلاس میں نہیں کی گئی. یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کے انٹرویو میں چیز سامنے آئی تھی. اب جب کہ ایک منصوبے کے تحت پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو انہیں استعفیٰ دینا یاد آ گیا، یعنی کہ ایسے وقت میں پارٹی کو وہ چھوڑ کر گئے جب پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے. حالانکہ اسد عمر اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اجلاسوں میں کم از کم اس قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی تھی 9 مئی کے واقعات کی. پھر یہ کہا کہ اس میں ان کا ذاتی مفاد تو چھپا ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کا مفاد نہیں ہے جو کچھ اسد عمر کر رہے ہیں. پھر پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اسد عمر کے خیال میں تحریک انصاف کو دیگر سیاسی قائدین سے گفتگو کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. تو اس کے اوپر تحریک انصاف نے یہ آفیشیلی کہا کہ اسد عمر بطور سیکرٹری جنرل ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہیں جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر بات چیت کے لیے کی گئیں. پھر کہا گیا کہ اسد عمر خود یہ موقف اپنایا کرتے تھے کہ جب بھی ان جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ اپنے لیے NRO کے علاوہ NRO کے حصول کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ الیکشن کی طرف آتے ہیں نہ فیوچر اسٹریٹجی کی طرف آتے ہیں. اپنی کرپشن اور چوری کے معافی کے علاوہ ان سیاسی جماعتوں کا دوسرا ہدف نہ پہلے تھا نہ آج ہے. پھر آگے جو ہے وہ اس میں کہا گیا، بہرحال یہ وہ تفصیلی رد عمل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آیا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ جب استحکام پاکستان پارٹی لانچ کی گئی تو پھر ایک بڑی میڈیا کیمپین شروع ہوئی. کچھ بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے آ کر یہ دعوے کرنے شروع کیے کہ ابھی تو پہلا فیز ہے، کچھ لوگ آئے ہیں، اب دیکھیں گے کہ بھرمار ہو جائے گی. اور افیکٹولی اگر بات کی جائے تو پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں 3-4 چہروں کے علاوہ کوئی شخص آ کر میڈیا پر بات نہیں کر رہا. جہانگیر ترین جا کر لندن بیٹھ گئے ہیں. انٹرسٹنگلی فردوس عاشق امان صاحبہ نے کل ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کے صدر ہیں علیم خان، انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اون چودھری اور نعمان لنگڑیال جو کہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ لوگ مستعفی ہو جائیں. ابھی تک وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ انہوں نے پالیٹکس کیا کرنی ہے. ایک سیاسی جماعت جو یہ لانچ کی گئی ہو جو یہ بھی کہہ رہی ہو کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور ان کا یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن کس نعرے کے اوپر لڑنا ہے. PDM کے خلاف بات کر کے لڑنا ہے، عمران خان کے خلاف لڑنا ہے. عمران خان کے خلاف بات کریں گے تو تحریک انصاف کے ووٹر کو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ PDM کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اقتدار میں کے مزے لے رہے ہوں گے، وزارتیں ان کے پاس ہوں گی، تو پھر لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے جو آلریڈی بددل ہیں PDM سے، تو یہ سارا PDM کا جو ہے وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ تو بڑی کنفیوز نظر آتی تھی. پھر یہ گفتگو تقریباً 4-5 دن پہلے کچھ اس قسم کی اطلاعات سامنے آنے لگیں، بات چیت ہونے لگی کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اب دھڑا بن رہا ہے اور اس کو موسٹ پروبیبلی پرویز خٹک صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بالکل جو لاسٹ اپنی ویڈیو کی تھی 3-4 روز پہلے، اس میں نے بتایا تھا کہ پرویز خٹک صاحب ہیں اور کچھ پارٹی کے اسٹالورٹس ہیں. اسد عمر صاحب کا کنفرم نہیں ہے لیکن وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ اس تھاٹ پروسیس کا یا کم از کم اس کو پش کرنے والے ہو سکتے ہیں. اور یہ انٹرویو جو ہے وہ پرائمریلی اسی طرف نظر آتا ہے کہ وہ خود اگر اس کا حصہ نہ بھی بنے، وہ ریوولٹ نہ بھی کریں، وہ ریبیلین نہ بھی کریں، وہ پارٹی کے اندر بغاوت نہ بھی کریں، لیکن کم از کم وہ جو اس کی کوششیں ہیں اس کے لیے گراؤنڈ ضرور پریپیئر کر دیا ہے ان کے اس انٹرویو نے. اور 30 جون کہہ لیجئے یا عید کہہ لیجئے کہ عید کے وقت تک کا جو ہے وہ ٹائم ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو منانے کی شاید یہ کے لیے ٹیکٹکس ہیں، یہ سب کچھ پریشر جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے اور کچھ رابطے ود ان دا پارٹی چل رہے ہیں. کچھ لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں، وہ بھی اب واپس جو ہے وہ اس گروپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. اس وقت چیزیں بہت فلوئڈ ہیں، کچھ چیزیں ان کی کنفرمیشن شاید آنے والے چند روز میں ہو جائے. لیکن اسد عمر صاحب کا جو یہ انٹرویو ہے، اس انٹرویو نے 2-3 باتیں واضح کر دی ہیں اور اس کے اوپر جو رد عمل آ گیا ہے کہ
اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جو پارٹی چھوڑنے کے بعد یہ بات تھی کہ شاید ان کا کم بیک ہو جائے گا، ان کا واقعی بریک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہونے لگی۔ اسد عمر صاحب بالکل جو ہے وہ ان کا شاید اب پارٹی میں جو ہے وہ فیوچر کم از کم نظر نہیں آتا کہ فی الوقت کوئی ایسا چانس ہے کہ اسد عمر صاحب کا فیوچر میں کوئی رول ہوگا پاکستان تحریک انصاف میں۔ کم از کم عمران خان کا اس کے اوپر اپروول جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا، لیکن ابھی ظاہر ہے کہ اس سارے معاملے پر حتمی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اب چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسد عمر صاحب کے اس انٹرویو میں ایک اور بات انٹرسٹنگلی سامنے آئی کہ اسد عمر صاحب نے چھوڑنے کے بعد جو اپنی وجوہات ہیں یہ سب کچھ ایک تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھ کر چیئرمین تحریک انصاف کو بھیجا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ریاکٹ نہیں کیا، اور یہی معاملہ جو ہے پارٹی کے اور بھی بہت سارے لوگ جو اس دوران پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے، پاکستان تحریک انصاف کو اس سے راہیں جدا کر گئے۔ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے، اپنا دباؤ اس کے حوالے سے بتانے کے لیے بات چیت کی، ٹرائی کیا کہ عمران خان صاحب کو بتائیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ واپس نہیں ہوا۔ ہاں البتہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مجبوراً چھوڑا یا چھوڑنے والے ہیں، انہوں نے جو اپنی آپ بیتی ہے اپنے اوپر، ان کے وہ جس پروسیس سے گزرے ہیں اس سے آگاہ کیا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے وہ چیزیں ٹویٹر کے اوپر پبلکلی شیئر کی۔ اب اس حوالے سے آج ایک بہت اہم شخص ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے اب سے تھوڑی دیر بعد، انشاءاللہ ان سے بات کر کے ذرا لیں گے سنگن، آن دا ریکارڈ ہو سکتی ہے یا آف دا ریکارڈ۔ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے ایک رہنما ہیں، ان سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کرنے کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایگزیکٹلی اور مزید کس قسم کی جو ہے وہ کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔